बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूं। और नाज़रीन ग्रामी, जो रहमत का अशरा है उसके निस्फ़ तक हम पहुंच गए हैं। आज 5वां रोज़ा है और इब्तिदा में यही लगता है कि भाई बड़ी शदीद गर्मी है और गर्मी के साथ लाज़िम बात है रोज़ा रखना, फिर मामूल के काम जो हैं वो सर अंजाम देना, और फिर गर्मी भी भला की गर्मी है, गज़ब की गर्मी है। और लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि रहमत का अशरा जूं इख्तिताम की तरफ बढ़ता है और ऐसे लगता है कि फिर इस माह मुबारक को जैसे पर लग गए हों, और फिर हम देखते ही रह जाते हैं। फिर रहमत का अशरा भी गुजर जाता है, फिर अपना दूसरा अशरा जो है वो भी गुजर जाता है, फिर दोज़ख से जो निजात का अशरा है वो भी गुजर जाता है। तो सच्ची बात यह है कि दिल तो यही चाहता है कि जो माह सयाम है, ये जो रमज़ान मुबारक है, इसकी बरकतें हम हमेशा ऐसे ही समेटते रहें। मगर ये तय है कि जिस दिन ने तुलू होना होता है उसका अख्तिताम भी हुआ करता है। सो जो वक्त हमें मैसर है नाज़रीन गिरामी, जो लम्हे हमें मैसर हैं, फिर हमारा फ़र्ज़ ये बनता है और हमारी जैसे कहते हैं ना कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, तो हक़ फिर रमज़ान मुबारक का ये है कि पूरी जिसे कहते हैं ना सेहत के साथ जो तकाज़ा करता है रमज़ान मुबारक हमसे, जो बारी ताला हमसे तकाज़ा करते हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमसे तकाज़ा करती है, अपने उस शाख से जिस चीज़ का तकाज़ा करती है। और आप जानते हैं कि सौम के माने ही रुक जाने के हैं, तो वो तकाज़ा ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर हम रुक जाएं हर उस चीज़ से। उसको तो हमें बाकी 11 महीने में भी नहीं करना चाहिए, हर वो चीज़ जो मना की गई है, लेकिन यह है कि मज़ीद एहतियात जो है उसका हमसे मुतकाज़ी है जो माह रमज़ान है। अगर कोई गाली देता है तो फिर हम कहेंगे कि नहीं भाई, हम तो जवाब नहीं देंगे इसलिए कि हम रोज़े से हैं। सो हमें इसका मुज़ाहरा जो है रमज़ान मुबारक का और रोज़े का अपने जिस्म रूह के साथ अपने अमल पे भी उस साबित करना होगा नाज़रीन गिरामी। जब हम सड़कों पे देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जब हम अफ्तार के लिए मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाते हैं, वहाँ रश होता है, वहाँ कतार बनाने की सूरत में हमें उसका मुज़ाहरा नज़र आना चाहिए। वहाँ ईसार करने की शक्ल में एक दूसरे को कि भाई ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बजाय झगड़ने के या धक्के देने के आप दूसरे को जब आप मौका देते हैं तो इशार की शक्ल में उसका मुज़ाहरा जो है वो नज़र आना चाहिए। तभी यकीनन जिसे कहते हैं ना कि एक तमानियत जो है आपको भी हासिल होगी कि जो रोज़े की असल रूह है उसको हम पा सके हैं, और यकीनन यही वो चीज़ है जो बाइसे निजात भी होगी। वरना आप जानते हैं कि जैसा कि इरशाद हुआ है कि भाई अगर रोज़ा रख कर भी गुनाहों से इंसान बाज न रहे तो फिर परवरदिगार को उसके भूखा और प्यासा रहने से कोई गरज नहीं है। ये बड़ी मारूफ हदीस है और हम सब इससे आशना हैं, और अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि इसी हदीस के जो तकाज़ा करती है हमसे उसके ऐन मुताबिक हम रोज़ा जो है वो रखें, उसी तरीके से अफ्तार करें और आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा ना करें। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है नाज़रीन, कुछ इंतहाई अहम मौजू हैं, कुछ ऐसे मौजूआत जो अमूमन साइंस के मौजूआत समझे जाते हैं, जो जदीद जो उलूम हैं उनमें उनका शुमार होता है। मगर आप जानते हैं कि कुरान और दीन इस्लाम जो है वो रहते यानी कि अज़ल से लेकर और अबद तक के लिए है। तो हर वो मौजू जो जदीद माशरे को दरपेश है, इस्लाम जो है वो उसका अहाता करता है, उसमें उसके हवाले से रहनुमाई फराहम करता है। उस मौजू के हवाले से मैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आपके साथ बात करूंगा। उलमा हज़रात हमारे साथ होंगे, बहुत लुत्फ़ आएगा और बहुत ही अहम मौजू है नाज़रीन, तो वो सेगमेंट आप हमारा ज़रूर देखिएगा। इस वक्त हुआ है तिलावत कलाम पाक का और तफसीर का, तो बढ़ते हैं खैरुल कुरान की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनक अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کی ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے. جو بات اللہ نے اپنی بندوں سے مخفی رکھی ہے اس کی پوری حقیقت نہیں بتائی. وہ یہ تھا کہ عیسائی نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے اور 3 سوال کیے تھے کہ یہ ہمیں بتائیے کیا ہوتا ہے. باقی سوالوں کے جواب تو وحی میں آ گئے. ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے, جو انسان کے اندر روح ہے یہ کیا چیز ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں دیا کہ دیکھو وہ تم سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ریالٹی اس کی یعنی حقیقت کن کیا ہے, اصل میں ہے کیا چیز, سبسٹنس کیا ہے. تو ان کو یہ جواب دے دو کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. یہ اس آیت میں ہمیں چند بنیادی عقائد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان تیرا علم اللہ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے, تو اپنے علم سے کبھی اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کرنا. یہ اس دور کی بڑے قدیم زمانے کی گمراہی ہے کہ اسلام کی جو بات ہماری عقل کے پیمانے پر پوری اترے گی, ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ مانیں گے, جو نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے. اللہ بتا رہے تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے, اللہ کا علم سمندروں سے زیادہ محیط ہے. اللہ جو بات کہے اور وہ سمجھ نہ آئے, تم نے ماننا ہے تو مان لو, اللہ کا حکم ہے, امر ربی ہے. اور یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دیکھیے اصل انسان جو ہے وہ روح ہے, اصل انسان جسم نہیں ہے. میرے اندر جب روح نہیں ہوتی میں انسان نہیں ہوتا, اور جب میرے اندر سے روح نکل جاتی ہے مجھے لوگ مٹی میں ڈال دیتے ہیں, تو اصل چیز روح ہے. اب 2 چیزوں پر محنت ہے, ایک مادیت پر, ایک روحانیت پر. دنیا کی زیادہ انسانیت مادیت پر, اپنے اس جسم پر, یہ اس خاکی جسم پر محنت کرتی ہے جس نے مٹی ہو جانا ہے, جس کی ہڈیوں نے بھی گھل جانا ہے. اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ روح پر محنت کی ہے. جسم کی محنت اور جسم کی غذا زمین سے آئی ہے, اناج, پھل, ویجیٹیبلز, فروٹس, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, یہ کیونکہ جسم مٹی سے نکلا ہے تو جسم کی جو غذا ہے وہ بھی مٹی سے ہی. روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرما رہے امر ربی, میرا حکم ہے, آسمان سے آئی ہے, آسمان پر جائے گی. تو روح کی جو غذا, جو نیوٹریشن آئی ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے. ایک آدمی بڑے مزے میں, عیش میں, سکون میں ہے. کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ بلینئرز ہیں, دنیا کی ہر عیش ہے, جب ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں, 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں, لیکن وہ آکے ہمیں کہتے ہیں کہ جی زندگی میں سکون نہیں ہے, نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس نے اس جسم پر محنت کی ہے, اور سکون اور اطمینان کی جو جگہ ہے وہ روح اور دل ہے, اس پر تو محنت کی کوئی نہیں. اس کی محنت کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا. اللہ, یہ رمضان میں قرآن کا مہینہ ہے, قرآن انزلنا, اللہ آسمان سے قرآن نازل ہوا, اللہ کا ذکر آسمان سے نازل ہوا. وہی اور اس کی رہنمائی کہ انسان کا مینیول جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے. اب آسمان سے آئی ہوئی چیز پر اگر آدمی محنت کرے گا تو روح اس کی طاقتور ہوتی چلی جائے گی, اور جب جسم مردہ ہوگا تو یہ روح جنت میں اپنا مقام پائے گی اور اونچے درجے پر جائے گی. اس روح کی غذا میرے عزیزوں اور میری بہنوں وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں, گناہوں کو چھوڑنا ہے. گناہ سے روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے, بے حیائی سے, حرام کھانے سے روح بڑی زبردست کمزور ہوتی ہے. اور نیک اعمال سے, مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, اچھا تعلق کرنے سے, مسلمان سے محبت پیار سے بات کرنے سے, مسلمان کے لیے اچھا کام کرنے سے, اللہ کی اطاعت, دعا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقہ, اس سے روح طاقتور ہوتی ہے. اب یہ آیت ہمیں آج یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنی روح پر خاص محنت کریں. جسم کی ڈیکوریشن
اور گھروں کی ڈیکوریشن پر محنت تھوڑی کم کر دیں اور روح اور دل کی ڈیکوریشن پر کام کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ انگنت سال رہنا ہے اور جسم نے 2 دن کے اندر مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارا سیگمنٹ ہے اب خیر بنات۔ اور ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خاتون سکولر جو ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں ڈاکٹر میمونہ مرزا ملک صاحبہ، ہمیشہ کی طرح خوش آمدید بہن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ عزیر صاحبہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید بہن۔ اور ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے خیر بنات میں وہ ہے خاندان خیر، یعنی کہ جوائنٹ فیملی، جسے مشترکہ خاندانی نظام بھی آپ کہتے ہیں، جو الحمدللہ جسے کہیے کہ الحمدللہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، سلامت ہے ہمارا اور قائم ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مالی آسودگی نہ صحیح قوم میں، لیکن یہ جو ایک طمانینت، یہ جو آسودگی ہے خاندان کی، اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کی، اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی، یہ آج بھی اس معاشرے کو نصیب ہے۔ اور بہت ہی ذمہ داری سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، کثرت سے سفر کا بھی موقع ملتا ہے کہ وہاں والے جو ہیں تمام تر اپنی مالی آسودگی کے باوجود ہمارے اس خاندانی نظام کو بہت حسرت سے دیکھتے ہیں اور بہت خوشی سے دیکھتے ہیں، رشک سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ آشنا ہے کہ بنیادی جو انسانی خوشی ہے وہ پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہی انسان کو ملا کرتی ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے جان ایلیا صاحب کا شعر کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا۔ تو لازم بات ہے کہ جان صاحب کا یہ شعر جو ہے یہ بھی اس بات کی علامت تھا کہ جب ہمارے ہاں بھی اس خاندانی نظام کی جڑیں کچھ ہلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی بھی سلامت ہے، قائم ہے، یہ عمارت جو ہے یہ آج بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور میں میمونہ بہن کی طرف بڑھوں گا اس موضوع کو لے کر، اور چاہوں گا کہ دین اسلام کی روشنی میں اور خاص طور پہ خواتین کس طریقے سے خاندانی نظام کو انٹیکٹ رکھنے میں، قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پھر اسی جو مشترکہ خاندانی نظام ہے اس میں انسان کو ایک ذاتی جو انفرادی سپیس ہے، جس کو آپ آج کل سپیس بھی کہتے ہیں، پرائیویسی بھی کہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے اس کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے، اور کیا یہ کلی جو نظام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں پایا جاتا، یا اس کے اندر بھی کچھ معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہم میمونہ بہن سے بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ سعدیہ بہن سے کہ ابتدا میں، اور اگر آج کلام باہو ہو جائے تو سبحان اللہ، میں پیش کرتی ہوں۔ کیونکہ میرے جو لاہوری دوست نے جناب اسپیشل فرمائش کی تھی، انہوں نے کہا جی سعدیہ بہن نو کہنا کہ کوئی کلام باہو جو ہے اس تو آغاز کر سکا۔ میں ضرور پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ الف لام چمبی دی بوٹی مرشد من وچ لائی کیا کہنے ساتھ نوفی اسبات دا پانی ملے ہر جگہ ہر جائی علم پڑھیا عمل نہ کی، پر ادب نہ سکھیا
न फिरे तस्बीह फिरी पर दिल न फिरे की लड़ा तस्बीह नू पढ़ के जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। सादिया बहन, आमीन आमीन। मैमुना बहन, जो शुरू में जो आज हमारा मौजू है ख़ानदान खैर, जॉइंट फैमिली, पहले तो हम इसके मस्बत जो पहलू हैं उसकी तरफ आ जाएं। फिर जैसा कि आप जानती हैं, हमने पहले भी जो गुफ्तगू आपसे रही कि कल्चर के भी असरात होते हैं, तो हमारे कल्चर में भी और फिर दीन में भी, ये कल्चर की भी तो एक हमारी खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती कि जिसको यकीनन जिस पे दीन भी खुश होगा अगर मिल के आप रहते हैं। लेकिन इसके अंदर पहले इसकी खूबसूरतियाँ और इसकी पॉजिटिविटी, और दीन इस हवाले से क्या अहकामात जारी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसी भाई, आपको भी याद होगा आपका बचपन, और मुझे भी याद है जब दादा हुजूर होते थे, दादी अम्मी होती थी, नाना अब्बा होते थे, नानी अम्मी होती थी। अजहर इनायती साहब का एक शेर और याद आ गया, वो जी, इजाजत से फिर मैं आपको बिल्कुल टोकूंगा, लेकिन शेर बिल्कुल जो आपने कहा उस पे, रास्तों क्या हुए वो लोग के आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग के आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। वाह, तो सिर्फ दादा दादी नाना नानी नहीं होते थे, गली का हर बुजुर्ग जो है वो यही मकाम रखता था। और हमें कहा जाता था कि हर बड़े को देख के आपको सलाम कहना बिल्कुल है, ऐसे ही। और वो जवाब में दुआ दे देते, सलामत बिल्कुल, रहो, जीते रहो। बिल्कुल। और मुझे तो अपने बचपन की ये बात याद है, गो कि आज हमारे बच्चों के लिए ये मुश्किल है कि आते जाते कोई भी टोक देता था हमारी गलती पर। जी। और देखिए, जैसे हमने अपने बच्चे पाले ना, आप पेरेंट्स जवान होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, आप जज्बाती होते हैं, डांट डपट तरबियत बगैर जब्त के होती है, और नज्म व जब्त पे सख्ती होती है। उसी लम्हे जब बुजुर्ग कोई साथ वहीं जाके पनाह मिलती है, वहाँ पनाह मिलती है, और लाड प्यार मिलता है, और कमी पूरी हो जाती है, और हिकमत से, और देखिए आप हमारी इस्लामी तारीख देखिए। मैं यहीं से अगर जब इन्हीं के आपने माशरती हवालों से बात की, अब इस्लामी तारीख के हवाले से मैं चाहूंगा कि जब हम वापस आए ब्रेक से तो फिर यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन गिरामी, बहुत ही अहम मोड़ पर गुफ्तगू आ गई है, जो कि अब जो ख़ानदानी निज़ाम है उस पर हम बात करेंगे मैमुना बहन से, इस्लामी नुक्ते नज़र से, और दीन इस हवाले से क्या कहता है, दीन में किस तरह के वाक़यात जो हमें वो मिलते हैं, सीरत हमें क्या सिखाती है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद और वेलकम बैक, और दोबारा हाजिर खिदमत हैं। और खैर रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन का नाम है, खैर बनात नाज़रीन ग्रामी हमारा सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद है सादिया उज़ैर साहिबा, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मैमुना मलिक साहिबा। जी मैमुना मलिक साहिबा, आप दीन इस्लाम की रोशनी में बात करें, माशरती हवालों से आपने रोशनी डाल दी। जी, इस्लामी तारीख में देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में सैयदना हसन और सैयदना हुसैन पलते हैं। सुभान अल्लाह। और वाक़या मशहूर है कि एक मरतबे सदक़े की खजूर रखी थी, तो आपने हजरत हसन ने अपने मुंह में डाल ली, तो आपने को मालूम था कि सदका है, और उनको तो बच्चे थे, आपने उंगली डाल कर मुंह से निकाली, और वो छोटे से बच्चे को ये बात हमेशा याद रही कि आपने फरमाया कि आपके अरबी के लफ्ज़ है यानी गंदी चीज है, गंदी। अब खजूर तो गंदी चीज नहीं है, लेकिन उन्हें ये साथ में बता दिया, ये बता दिया कि ये सदका जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। सुभान अल्लाह, बड़ी उम्दा आपने बात की। ठीक है, और आपने निकाल लिया उनके मुंह से, सारी उम्र के लिए उनके जहन पे नक्श हो गया। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह सैयदा उम्मे सलमा है, उनके बेटे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब निकाह किया तो 5 बच्चे साथ लाई। सबसे जो छोटा बच्चा था वो गोद में बैठने वाला था, तो वो फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना खाना सीखा, तो मैं जो भी चीज पसंद आती उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, तो आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया, थाल में से खाना सिखाया और फरमाया अपनी जानिब से खाते हैं। सुभान अल्लाह, अपने आगे से, अपने जो आपके खाने के अपनी तरफ से खाते हैं जो आपके सामने है। और फिर आपने क्या किया कि अच्छा अच्छा गोश्त की बोटियां तोड़ तोड़ के उनके सामने रखते गए,
और उन्हें जिंदगी भर ये याद सुभान रहा अल्लाह। कि खाना खाते वक्त अपने सामने से खाना है। अब आप देखिए कि दीन भी और तहजीब भी, तहजीब, अदब आदाब अदब भी, आदाब। महफिल के अदब आदाब जिसे कहिए आप। सुभान ये अल्लाह। जो चीजें हैं अब ये नाना सिखा रहे हैं, फिर नवाज मुझे बार बार याद आ रहा है जब आप जिक्र कर रहे हैं ना कि फिर आप ये भी देखिए ना, माँ बाप कुछ भी हो जाएं, लेकिन ये जो नाना और नानी और दादा दादी के साथ वो जो आप उनके कंधों पे सवार हो जाते हैं, फिर वो जो पनाह मिलती है माँ बाप आप के अपने- अगेंस्ट उनसे। अपने अपने शान मुबारक पे, शान मुबारक पे जनाब आप लेके जा रहे हैं। फिर वो जो मशहूर वाक़या है कि आपने शाह फरमाया कि सवार। कैसा सवार है, तो आपने कहा वाह। सवार भी तो देखो कैसा है। अब ये जो फिर आप अंदाजा कीजिए कि सजदे जो है सजदों में तवील हो तवील हो जाते गए हैं, तो वो जो कुर्बत है, जो मोहब्बत है, बड़ी उम्दा आपने। अब इसी नवाज मुझे जो सारे मंजर बिल्कुल याद ऐसे आना लगता है शुरू हो गए कि तो दिल हाँ, चाहा कि बिल्कुल उठ हजरत जाए। उमामा है और वो सजदे की हालत में सवार हो जाती हैं और आप सजदा तवील कर देते हैं। अब सच्ची बात है, वो तो अल्लाह के नबी हैं और वो सैयदा उमामा है। हम आम लोग उनके कदमों की खाक भी नहीं, हम में भी ये बर्दाश्त अपनी औलाद के लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे माँ बाप में ये बर्दाश्त हमारी औलाद के लिए है। ऐसे ही ऐसे तो ये वाला जो लाड प्यार है वो आज की जनरेशन लैक करती है। उनको ये कमी और ये एहसास महरूमी हमेशा रहेगा। वो इस चीज को हासिल ही नहीं कर सकते जो हमने अपने बुजुर्गों से हासिल बिल्कुल कर दुरुस्त रखी है, है, बिल्कुल जो उनका लाड, उनका प्यार, उनकी पनाह और फिर नतीजे में उनकी तहजीब और रिवायात जो हमारे अंदर दाखिल हो गई महज देखते देखते ही। सुभान अल्लाह। हम देखते हैं हमारे दादा आते हैं, हमारे वालिद खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारी वालदा किस तरह से बिहेव करती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। हम देखते हैं वो पहले उनको खिलाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ गया कि हमने बुजुर्गों को ऐसे करना। अब हमारे बच्चे ये देख रहे हैं, वो वैसे ही करेंगे। इसी तरह से आज की सोसाइटी में जब बच्चियों की शादी होती है, वो पहले से तसव्वुर कर लेते हैं कि इसको शौहर माइनस एवरीथिंग, शौहर माइनस ससुराल तो बहुत अच्छा है कि वो अगर घर में नौकर चाकर रखती है, उसके माँ बाप की तरफ वो बहुत कुशाइश से है, खुशहाली से है, तो शौहर का फर्ज बनता है जी उसको वही जिंदगी इसीलिए कहा गया कि मुहैया अपने करे। जैसों में या रिश्ते करो। और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक। ठीक। अब ये जहां तक ताल्लुक है, आपने फरमाया कि हुस्न सुलूक करे या खिदमत फर्ज है, तो वसी भाई एक बात करने की जुर्रत मैंने करूंगी। नहीं कहा कि फर्ज है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि कहते फर्ज हैं, है। मुआशरा चाहता है। जबकि बड़ा बुनियादी है कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक जो है वो मेरी माँ का है। एग्जैक्टली मेरा जो मेरी माँ का जो माँ के ऊपर सबसे ज्यादा जो मर्द के आपका ऊपर हक है। पहला हक जो है माँ का वो अहलिया का है, और माँ के ऊपर जो पहला हक है वो बेटे का है। मैं शायद उसकी कंस्ट्रक्शन में वो कर पा रहा हूँ, लेकिन माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं जो हूँ अपनी वो अहलिया के हवाले से उन्होंने असल वो में काम ये करना है। हदीस शरीफ है जी। जिसका यूं मफहूम है कि एक औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का ठीक है, और एक मर्द पर सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा हक हक उसकी उसकी माँ का है। तो मेरी जिम्मेदारी है उनकी सारे आपकी मामलात को जिम्मेदारी है कि आप अपने वालिदैन का ख्याल करें। औरत की ये मोहब्बत और एहसान है आपके ऊपर कि वो आपका ये फर्ज अपने ऊपर ले। यही मैं गुजारिश कर, मैंने बिल्कुल यही कहा था। अच्छा, अब मैं इसको जरा सा और बढ़ाकर कहती हूँ, अगर मुझे आप सबसे माफी मिल जाए। नहीं कैसी बात करती हैं वो ये है कि औरत का ये फर्ज भी नहीं है कि वो आपको पकाकर खिलाए, जी, ऐसे ही हम यही वो पढ़ा है। आपको धुला के पहनाए, वो आपके घर की सफाई करे। अब अगर वो ये करती है तो ये भी उसका एहसान है, उसने सुलूक है। मैं तो अपनी बेगम के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ आदमी हूँ साहब। ब्रेक से वापस आके इसी नुक्ते पे, बड़ा अहम और संजीदा नुक्ता है, ऐसी आपने कहा तो मैंने कहा अहलिया भी खुश हो जाएंगी। चलिए जी, साहब, जी, जरूर। तो इसी नुक्ते से कि दीन क्या कहता है, फिर हुस्न सुलूक जब औरत करती है और फिर किस तरीके से उसको आप रीपे कर असल में सकते ये हैं। मोहब्बत के जी हाँ, रिश्ते हैं और मोहब्बत के इनको रिश्ते हैं, मोहब्बत से ही तय मोहब्बत से करना ही। चाहिए। आप इसको बहुत ज्यादा अगर जैसे कहिए कि कानूनी हवाले से देखेंगे तो फिर जिंदगी शायद गुजर तो जाए, लेकिन वो जो मोहब्बत और अकीदत और एहतराम और वो जो ये हुस्न सुलूक है वो उसकी ये शायद जो कमी नजर आए। दावेदारी होती है जी ना, हाँ। ये तो मतलब फैसलों के वक्त दिला दे होती है। सौदे ने जी है। एग्जैक्टली दिला दे सौदे ये ने, तो जी हाँ, मोहब्बत के इसको सौदे। बहुत ज्यादा आप 2+2 करके नहीं चल नहीं चलते, सकते। नहीं चल तो मैं इस पे नाज़रीन हम गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसे 2+2 से निकल के आप शीरो शकर हो जाएं, ये महसूस ही ना हो कि ये मेरा फर्ज नहीं था लेकिन मैंने किया, और ये किस तरीके से दूसरा ये महसूस करे कि इसका फर्ज नहीं था, उसके बावजूद इसने ये किया और अब मैं इसको रीपे करूंगा, मैं अपनी मोहब्बत की शक्ल में, और जो मैं उसके साथ कर सकता हूँ या जो मैं उसके साथ कर सकती हूँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने अहले खाना के साथ वो करूंगी। ये बड़ा ही अहम मामला है और इसको इसके अंदर एक अजीब और गरीब किस्म का बैलेंस जो है वो कायम करने की जरूरत होती है। शायद ऐसा ही बैलेंस जैसा कि आपने देखा कि रस्सी पे चलने वाला एक शख्स जो है उसके हाथ में एक बांस होता है और वो किस महारत के साथ
बगैर किसी इजाफी सपोर्ट के और चलता चला जाता है, मगर उस बैलेंस के पीछे बड़ी रियाजत और बड़ा हुस्न सलूक और बड़ा खुलूस होता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और खैर रमज़ान हमारी एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है। खैर बनात हमारा नाज़रीन ग्रामी सेगमेंट है और आज हम बात कर रहे हैं मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पे। और बात हो रही थी दीन इस्लाम में हम जो समझते हैं कि भाई बेगमात का ये फ़र्ज़ है रोटी पका के देना, खाना बना के देना और ये और वो, और फिर हमारे अहले खाना जो हमारे वालिदैन हैं उनकी भी जनाब तीमारदारी करना और उनका भी ख्याल रखना, ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर बेगमात करती हैं तो ये उनकी मोहब्बत है, उनका हुस्न सलूक है। और फिर इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो एक बैलेंस कायम रखना पड़ेगा, चूँकि दीन की रहनुमाई आ गई बुनियादी तौर पे ख्याल रखने में, शीरो शक्र रहने में। अब माशरती हवाले से अपने कल्चर के मुताबिक कैसे इस फ़लसफ़े को हम अपने कल्चर के मुताबिक नाफिज करते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे मैमूना साहब से। जी वसी भाई, बात यह है कि जो आपने लफ्ज़ बोला ना दिलां दे सौदे, बात ये जब तक मोहब्बत और प्यार करे ना, अल्लाह ताला ने एहसान का एक लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। एक लफ्ज़ होता है सुभान अदल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदल क्या है? जी जी, बराबरी है। हाँ। आप इंसाफ करें, तराजू पूरा तोलें, नाप के दें। जी हाँ। एहसान क्या है? आप हक से ज्यादा दें। सुभान अल्लाह। ठीक है, हम जब अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इतनी मोहब्बत काफी है। हमें ये होता है कि हम डूब जाएं, टूट जाएं, सुभान अल्लाह, जो मर्जी हो जाए, अपने आप को खत्म कर दें, अपना आप खत्म हो जाता है, तब जाके हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा ये बच्चे पे एहसान है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का किससे भी ज्यादा था, हम शायद पूरा नहीं कर सके। यही का यही हाल हर रिश्ते का है। जब आप देने वाले बनते हैं ना, एहसान करने वाले बनते हैं, तो वो दोनों तरफ से होता है। ठीक है। शौहर कदरदानी करे, मोहब्बत करे, इज्जत करे, प्यार के दो बोल बोले, अप्रिसिएशन करे। इंसान का बच्चा जो अशरफुल मखलूकात है, जब वो बोलता भी नहीं, बच्चा होता है, वो आपकी आंखों से मोहब्बत पहचानता है। और एक औरत, उसको तो जरा सी भी देर नहीं लगती। और औरत के लिए सबसे ज्यादा वो बहू है या बेटी है या बहन है या बीवी है, इस बात की अहमियत है कि आप उसकी कदर करें। ठीक। तो अगर आप उसकी कदर करते हैं, उसके लिए सास ससुर की खिदमत करना कोई मुश्किल नहीं। माँ बाप को छोड़कर आती उसे माँ बाप मिल गए, ठीक है, बस उन्हें ये बताना है हम तुम्हारे माँ बाप। बिल्कुल ठीक है, बड़ी उम्दा आपने बात बताई नाज़रीन ग्रामी। और जो इसका लुब्बे लुबाब है सारी गुफ्तगू का, यकीनन वो यही है कि हुस्न सलूक, मोहब्बत, शफकत, खुलूस, एक दूसरे को जितना आप जोड़ेंगे, जितना एक केयर करेंगे, तो खुद ब खुद दिलों में मोहब्बतें जो हैं वो पैदा होती चली जाएंगी। चूँकि बड़े बारीक और नाजुक मकामात होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रीमेंट के मामलात में और बहुत ज़्यादा कानूनी और शिकों के ज़रिए अगर चलने की कोशिश करेंगे तो आप कारोबार तो कर सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरत घराना जो है वो यकीनन इस तरीके से तकमील नहीं पा सकता। नाज़रीन गिरामी, मुझे अमजद साहब के दो मिसरे याद आ रहे हैं, बड़े उम्दा हैं इसी हवाले से, खानगी हवाले से, कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मिसरा में भूल रहा हूँ, मगर इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। तो जैसे मैमूना बहन ने फरमाया कि जितना आप जो बेगमात जो भी घर में काम करती हैं, जितना आप अप्रिसिएशन करेंगे, उतना यकीनन उनका दिल बड़ा होगा और वो ज़्यादा बुज़ुर्गों की और आपकी बुज़ुर्गों की खिदमत गुजारी और आपके ख्याल रखेंगी, और यकीनन दोनों तरफ से एक मामला जो है वो चलेगा। क्या याद आ रहा है इस वक्त आपको? मैं नातिया कलामी पेश करूं। सुभान अल्लाह। चूमा अर्ज़ो समा ताबा तुई रश के मलक नूरे खुदा, रश के मलक नूरे खुदा, इंसान तुई, इंसान तुई,
सुभान अल्लाह सादिया बहन, क्या कहने। और नाज़रीन गिरामी, मौलाना जामी की जब आप नात सुनते हैं तो आपको ख़ुद पता चल जाता है कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा कि ऐसे मिसरे जो हैं वो बारी ताला ने अता फरमाए हैं। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी मकबूल नाते जो है, एक एक मिसरा जो है वो खुद बोलता है कि जिस पर ये अता हुए हैं ये मिसरे, वो कैसा इश्क रसूल में डूबी हुई हस्तियां हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी इसी रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक मिसरा भी मैं समझता हूँ कि मौलाना अगर किसी को अता हो जाए तो सारी जिंदगी जो है उसकी वो पार हो जाए, कुछ और लिखने की और कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, प्रोग्राम आखिरी लम्हात में है, सेगमेंट आखिरी लम्हात में है, प्रोग्राम तो हमारा जारी रहेगा। और आज का वजीफा सूरह कसस की आयत 23 है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जब वो बिल्कुल परेशान हाल मदाइन की तरफ गए और वो 9 दिन से भूखे थे और बदन पे कपड़े भी फटे हुए थे, तो वो बैठ गए और आयत नाजिल हुई, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुभान अल्लाह। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इलाही तू जो भी मुझ पे नाजिल कर दे खैर भलाई, मैं तो फ़कीर मोहताज हूँ, मुझे वही चाहिए। अल्लाह ताला बहुत यकीनन मकबूल फरमाए दुआओं को और आसानियाँ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैमुना बहन, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया बहन। और नाज़रीन गिरामी, आज हमने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो ख़ानदान खैर है, जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है खैर बनात में, हमने बुनियादी तौर पर उस पर बात की। और आखिर में जहाँ मैमुना बहन ने प्रोग्राम का अख्ताम किया जिस वजीफ़े से, जो कुरानी दुआ यकीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, तो मुझे एक बात ज़रूर उसमें आई कि अगर आप गौर कीजिए तो जितनी बरगुज़ीदा हस्तियाँ थीं, जितनी मोहतरम हस्तियाँ थीं, मुक़द्दस हस्तियाँ थीं, नाज़रीन गिरामी, जो एक और चीज़ हमें इससे सीखने को मिलती है वो ये है कि हम नाम लेकर चीज़ें मांगते हैं और कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। बारी ताला कहता है कि मांगिए, मगर कभी नाम लेकर मांगने के बजाय अपनी रज़ा को, अपनी ख्वाहिश को उसकी मंशा के तहत कर दीजिए और कहिए कि बारी ताला जो तुझे पसंद है वो मुझे अता कर दे, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो दे दे, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो नहीं दे। और फिर देखिए कि कैसा आपको सुकून हासिल होता है। वो चीज़ जो आप चाह रहे थे अगर आपको नहीं भी मिलेगी तब भी आपको सुकून मिलेगा, इसलिए कि आपने उसकी रज़ा के आगे सरेंडर कर दिया। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। और नाज़रीन हमारा सेगमेंट है ज़िक्र खैर, और आप जानते हैं इसमें कुरान में जो वाक़यात बयान फरमाए हैं अल्लाह ताला ने, और उन वाक़यात का पस मंज़र हम आपसे शेयर करते हैं, वाक़या शेयर करते हैं, फिर उसका पस मंज़र, फिर उससे जो नताइज अख़ज़ होते हैं खैर के, उन पर हम बात करते हैं। फिर अहादीसे मुबारका में जो वाक़यात बयान हुए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से जो वाक़यात हमें मिलते हैं, फिर खुलफ़ाए राशिदीन की जो हयात तैयबा है उनसे जो हमें वाक़यात मिलते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की जो हयात मुबारका है उनसे जो हमें वाक़यात मिलते हैं सीखने के लिए, वो वाक़यात, उनका पस मंज़र, और फिर यकीनन उससे जो खैर के नताइज बरामद होते हैं उस पर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। ये हमारा ज़िक्र खैर का बुनियादी तौर पे ये सब्जेक्ट होता है, इसी के गिर्द ज़िक्र खैर जो है वो घूमता है। और नाज़रीन आप जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड से कुरान मजीद में जो सूरह बकरा है, सबसे तवील सूरत है कुरान मजीद की, उसमें जो वाक़यात आए हैं हम उन पर बात कर रहे थे। पहले हमने गाय वाला जो वाक़या था, बनी इसराइल का गाय वाला जो वाक़या था, उस पर हमने बात की थी, उस वाक़े के पस मंज़र आपके साथ शेयर किया था। और फिर कल हमने ताबूत सकीना जो था उस पर हमने बात की थी कि बनी इसराइल को ताबूत सकीना जो है उसकी नेमत अता की गई थी, और ताबूत सकीना जो है वो एक संदूक था, और फिर उस संदूक में तौरात भी थी और दीगर तबरुकात भी थे, और अपना ख़ास सामान जो थे बनी इसराइल वो इस संदूक में रखा करते थे, जिसको खुदा का संदूक भी कहते थे, ताबूत सकीना भी कहते थे नाज़रीन गिरामी। और इस संदूक से उन्हें बहुत कुछ मिलता था। आपस में अगर उनके दरमियान कहीं इख्तलाफ हो जाता था नाज़रीन गिरामी, तो वो उस संदूक के तुफैल ही अपना इख्तलाफ जो है वो दूर करते थे। उस संदूक के तुफैल ही जब वो जिहाद पर जाते थे तो कुफ़ार पर ये जो मुखालिफीन होते थे उनके ऊपर अपनी धाक बिठाया करते थे। वो संदूक ही उनके लिए जिसे कहिए यगानगत का बाइस भी था। सो उस संदूक से बहुत ही खैर जो था वो उनके लिए फूटता था। मगर जब नाज़रीन इकरामी उस संदूक की जो कदर मंजिलत थी, जो उसका तकद्दुस था, जो उसका एहतराम था, और जो उससे खैर की सीखने
वाली बातें थी, लाज़िम बात है, उसमें एक मुक़द्दस किताब भी थी बनी इसराइल के लिए, जब उन्होंने उसको भुला दिया और उसे पसे पुश्त डाल दिया, जब उससे रूह कि फिर अजाब जो था वो उनका मुकद्दर बनना ही बनना था। हालांकि उससे पहले वो अजीम जिसे कहिए जो उम्मतें थीं उनमें उनका शुमार होता था, मगर उस अजीम उम्मत पर भी जब बुनियादी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अता की जाती हैं तो उसके साथ कुछ फ़राइज़ भी जो हैं वो भी अता किए जाते हैं। जब कुछ रहमतें अता की जाती हैं तो उसके साथ कुछ ज़िम्मेदारी भी कानून कुदरत है कि अता की जाती है, चाहे वो उम्मत हो चाहे फ़र्द हो। और अगर वो रहमत को तो समेटने के साथ साथ, फ़यूज़ व बरक़ात जो है उसको समेटने के साथ साथ ज़िम्मेदारियों से रूह गर्दानी करता है और भटकता है, तो फिर लाज़िम बात है कि कुदरत का जो जिसे कहिए कि कुदरत का जो तरीक़ है, कुदरत की जो सुन्नत है वो ये है कि फिर बर्बादी जो है वो उसका मुक़द्दर हुआ करती है, चाहे वो कोई भी कौम हो। अगर वो अपने बुनियादी जिसे कहिए माखज़ जो है, बुनियादी जो राह, जो सिरात मुस्तकीम जिस भी कौम को जिस भी शक्ल में अता हुई है, अगर वो उससे हटेगी तो फिर नतीजा जो है वो बर्बादी की सूरत में आएगा। अलगर्ज़ ये मुख्तसर ये कि नाज़रीन, जो ताबूत सकीना था ये बनी इसराइल के लिए बरकत और रहमत का ख़ज़ीना था, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और उन लोगों में मुआसी और सरकशी और इस्यान का दौरा हो गया, तो उनकी बदआमालियों की नहूसत से, बदआमालियों की वजह से उन पर अल्लाह का कहर जो है और गज़ब जो है, अजाब जो है वो नाजिल हुआ। चुनांचे कौम अमालका कि कफ़ार ने कौम थी वहाँ पे जो इनके मुखालिफ थी, कौम मालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया। बनी इसराइल में कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को ताराज कर डाला और इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को साथ ले गए। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ज़रा नाज़रीन रुकिएगा, इस मौके पर आप रुकिएगा। अब आप ज़रा आ जाइए, इसको चंद लम्हों के लिए आप मुस्लिम तारीख़ पर नज़र डालिए, चंद लम्हों के लिए आप जाइए मुसलमानों की अजीम शान रवायत और वो जो 600-700 साल से ज़्यादा पर फैली हुई है, किस तरीके से मुसलमान जो हैं सरज़मीन हिजाज से निकलते हैं और फिर आधी दुनिया, बल्कि इससे ज़्यादा भी या इससे कुछ कम ज़्यादा के जो रकबा है उसके ऊपर खैर का, सलामती का पैगाम जो है वो पहुँचाते हैं। और आप ये समझिए कि जिसे कहते हैं अल्लाह का दीन जो है वो पहुँचाते हैं और मुसलमानों को अज़मत भी नसीब होती है, मुसलमानों को बुलंदी भी नसीब होती है, मुसलमानों को उरूज भी नसीब होता है। नाज़रीन गिरामी, और किस लिए था वो? इसलिए था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीउन वला तफर्रकू, और इसलिए था नाज़रीन गिरामी कि वो कुरान की रस्सी के साथ मजबूती से बंधे हुए थे। न सिर्फ ये कि तफरका नहीं इससे पैदा होता था, बल्कि कुरान की रस्सी को मजबूती के साथ बंधे होना या उससे थामे रखने का मकसद ये था कि जो कुरान कहता था, जो सुन्नत कहती थी, उस पर अमल करते थे, उस पर अमल किया करते थे। और जब उन्होंने इस पर अमल छोड़ दिया तो जिस तरीके से कौम मालका गालिब आ गई बनी इसराइल पर और बर्बाद कर दिया, बस्तियों को ताराज कर दिया, उनके घरों को जला डाला और संदूक के जो मुकद्दस संदूक था वो भी उनके काम नहीं आया, एक तरह से उसकी बेहुरमती भी की गई। अब आप आ जाइए कि जो आखिरी मुसलमानों को आप समझिए कि जो जहाँ पे जवाल की इब्तिदा होती है और उरूज का अख्ताम होता है, आप ज़रा देखिए कि बगदाद में कुतुब खाने जो थे वो किस तरीके से जलाए गए। आप देखिए कि बगदाद में जिस तरीके हलाकू खान ने बर्बाद किया है, जिस तरीके से ताराज किया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौमों के अंदर बहुत सारी मुमासलतें जो हैं वो पाई जाती हैं और एक ही कानून कुदरत है कि जो कुछ आपको खैर का सामान दिया गया है, जो कुछ हिदायत दी गई है, जो फ़राइज़ दिए गए हैं, अगर आप दयानतदारी से उस पर अमल करेंगे तो आप खैर पाएंगे, फलाह पाएंगे, दुनियावी तरक्की भी हासिल होगी और जैसे कहिए आखिरत में भी सुरखरू होंगे। और जो कौम भी उससे रूगर्दानी करेगी उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आएगी, जवाल आएगा, जिल्लत आएगी और उसकी बस्तियां जो हैं वो बर्बाद होंगी और ताराज होंगी। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, इसका बहुत ही अहम टुकड़ा जो है जो कहीं ना, जिसका ये तो हमने वो जिक्र किया अजाब की सूरत, अब जो इसमें से खैर का पहलू निकलता है इस पूरे वाक़े में, वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वाक़े का पस मंज़र भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन गिरामी, छोटे से वक्फे के बाद कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं खैर रमज़ान एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, हमारा सेगमेंट है ज़िक्र खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान और हमारा सेगमेंट है नाज़रीन गिरामी ज़िक्र खैर। और पहले हिस्से में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ताबूत सकीना जो है वो किस तरीके से बनी इसराइल को अता हुआ और इस संदूक में क्या कुछ था और इस संदूक के तुफ़ैल बनी इसराइल को कितनी राहतें, कितनी आसानियाँ, कितनी अज़मत और कितनी इज़्ज़त
اور کتنی آسودگیاں حاصل تھیں. اور جب انہوں نے اس تابوت سے جو مقدس تابوت انہیں دیا گیا تھا اور اس میں تورات بھی تھی اور دیگر تبرکات بھی تھے، مگر جب انہوں نے اس سب سے اس کے مقصد سے بھی، متن سے بھی، اور جو کچھ تقاضا کرتا تھا یہ صندوق ان سے، اور خدائے بزرگ و بردر کی ذات جو تقاضا کرتی تھی، جب اس سے روگردانی کی تو پھر ایک قوم جو تھی قوم عمالقہ، ان کے کفار نے کس طریقے سے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل میں قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور متبرک صندوق کو ساتھ لے گئے. یہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ناظرین گرامی کہ اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیے تو جب وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. جب آپ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنی خطاؤں پر غور کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے توبہ استغفار کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، ناظرین گرامی، تو کھوئی ہوئی نعمت جو ہے وہ دوبارہ باری تعالیٰ جو ہے وہ دے دیتا ہے. یہ ہے اصل میں جو نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. یہ غلطی ہوئی، لیکن اگر اس غلطی کا ازالہ کر لیا تو دوبارہ جو باران رحمت جو ہے وہ برس جاتا ہے. اسی طرح سے اب ہم دوبارہ اسی واقعے کی طرف آتے ہیں کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس انگوٹھی، تورات کی تختیاں، کچھ من و سلوہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کے تبرکات تھے. اور ناظرین، تابوت سکینہ کے قرآنی جو واقعہ ہے اس سے سبق بڑا واضح ہے جو میں بار بار آپ کے ساتھ درمیان میں شیئر کرتا رہا. وہ یہی ہے کہ جو قوم گناہوں کو اپنا شعار بنا لے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمت جو ہے ناظرین گرامی وہ چھین لیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین لیا گیا. مگر پھر وہی بات کہ اگر آپ استغفار کریں گے، احساس کریں گے اور دوبارہ بحیثیت قوم انفرادی سطح پر، چونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، دوبارہ صراط مستقیم پر کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد چلنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً جو کچھ اس سے چھین لیا گیا تھا، واپس لے لیا گیا تھا، وہ اسے دوبارہ عطا ہو جائے گا. اور ہم اس پورے اس سے جو ہمارے لیے جو رہنمائی کا پیغام ہے ناظرین گرامی، اور ہمیں جس جگہ سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت. اور مجھے یاد آتا ہے فارسی کا کیا کمال شعر ہے کہ گر تو می خواہی مسلمہ عزیزتن، گر تو می خواہی مسلمہ عزیزتن، نیست ممکن جز بقرآن عزیزتن. گر تو می خواہی مسلمہ عزیزتن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح مسلمان کے طور پر زندگی بسر کرو، صحیح مسلمان ناظرین گرامی جو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح مسلمان کے طور پر زندگی بسر کرو تو قرآن کی اتباع کے بغیر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اور آخر میں ناظرین گرامی ایک حدیث شریف میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اسی حوالے سے، چونکہ یہ اس میں جو خیر کا پہلو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. غلطی ہو جائے، چاہے فرد کی حیثیت سے، چاہے قوم کی حیثیت سے، دیانتداری سے خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا انسان عہد کرے تو وہی عروج جو امت مسلمہ کو پہلے حاصل تھا، جو مسلمانوں کو پہلے حاصل تھا، فرد کی سطح پہ بھی اور جماعت کی سطح پہ بھی اور قوم کی سطح پہ بھی وہ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن کی بدولت ہی اقوام کو ترقی و عروج سے نوازتا ہے، اور اسی سے منہ موڑنے کی بدولت، اگر قرآن سے آپ منہ موڑیں تو اسی کی منہ موڑنے کی بدولت بعض کو روبہ زوال کر دیتا ہے. یہاں صرف آخری نقطہ یہ ہے ناظرین گرامی کہ حدیث شریف میں اقوام کا ذکر آیا ہے، صرف مسلمان کا نہیں آیا ہے. جو بھی اس خیر کی کتاب پر عمل کرے گا وہ مسلمان نہیں بھی ہوگا مگر بہرحال اس کو فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر مسلمان کی حیثیت سے عمل کریں گے تو دنیا بھی ہے اور پھر دین بھی. اجازت دیجئے چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باد حرم، نور ازل تیری جبیں، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین.
یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی، اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر کثیر، اور آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ محفل میں رونق افروز ہوں گے محترم محمد ریحان قریشی صاحب اور محمد شاہد علی چشتی صاحب۔ مرحبا، تشریف لائیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آپ سے لاہور میں بھی ملاقات رہی تھی تو پنجابی کے اندر جی آئے دن پاک ساڑھے کیا کیسے کیسی ہستیاں لاہور میں بھی آپ دیکھیے مدفون ہیں، اور اپنا عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پاکستان میں تو ہر جگہ ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کی برکت ہی ہے جو آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر ابتلا کے دور میں بھی، اور ہماری اتنی غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود بھی یعنی کہ آپ کہیں کہ رحمت ہی برس رہی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا ہم سب کے لیے۔ تو ریحان بھائی کہاں سے آغاز کریں گے؟ قبلہ شاہ صاحب، آپ کا چونکہ ذوق بھی، اور میں کلام کا ابتدا کر رہا ہوں حضرت مظفر شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کے آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کے آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی، میرا ایمان ہے وہ بھی، میرے اشعار سنتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، کیا کہنے، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اکثر جب بھی نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو میں اکثر ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ نعت کی اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہو رہی ہوتی ہے، اور ذکر رسول کی ایک خوبصورتی، ایک اہمیت اور ایک تقاضا
یہ بھی ہے ناظرین گرامی کہ جب نعت کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لطف بھی لیتے ہیں, جذب و سرور کی ایک کیفیت بھی ہوتی ہے, مگر پھر اتباع رسول کی طرف ہم بڑھیں. اب آپ مصرع دیکھیے کہ ہم اس سے سیکھنے کی اگر کوشش کریں کہ نغمہ کردار تو جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکار کی سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو نعت پڑھنا یقیناً بہت عمدہ بات ہے, مگر یہ ہے کہ جب اس سیرت پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تب صحیح معنوں میں عشق رسول کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا. تو حضرت کیا وسیع بھائی, میں الحاج عبدالستار نیازی کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پنجابی نعتیہ کلام سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا, 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 کہ تیرے سوہنے روضے تے میں آواں کملی والیا, تیرے سوہنے روضے تے میں آواں کملی والیا, تیرے سوہنے روضے تے میں آواں کملی والیا, واسطہ میں پاواں تینوں نیازی نے بیان کی, شان تیری کرنی ہے, شان تیری کرنی ہے, نیازی نے بیان کی, آقا رب کرے تیریاں ثناواں کملی والیا, رب کرے تیریاں ثناواں کملی والیا, تیرے سونے روضے تے میں آواں کملی والیا, ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. کیا کہنے. اچھا نیائی صاحب کا آپ نے کیا عمدہ, سبحان اللہ, کیا عمدہ نعت آپ نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ کی آواز میں چونکہ وہ خاص طرح کی ایک جھلک سی مجھے آ رہی تھی, اگر اعظم صاحب کا بھی کوئی یاد ہو کلام کو, اور اگر وہ ہو جائے اپنا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا. رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا, انہی کا پڑھا ہوا بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور آپ بھی بالکل. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ.
بیٹھا ہے چٹائی پہ بیٹھا ہے سبحان اللہ چٹائی کیا کہنے پہ مگر عرش نشین ہے مگر سبحان اللہ سبحان اللہ عرش نشین ہے کیا کہنے بیٹھا ہے چٹائی بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے سبحان اللہ گریا کو واہ واہ سبحان اللہ دل گریا کو نظر سوئے مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل گریا گناہ سبحان اللہ گریا گناہ سبحان اللہ اور نظر سوئے مدینہ اور سبحان اللہ نظر سبحان اللہ مدینہ سبحان اللہ نظر سوئے مدینہ آزم تیرا طلب کتنا حسین ہے آدم تیرا انداز طلب سبحان اللہ آزم تیرا انداز طلب طلب کتنا حسین ہے کتنا حسین ہے سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھا ہے چٹائی پہ عرش نشین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنے ریحان کوئی صاحب سبحان اللہ کیا کہنے شاہد علی چشتی صاحب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور بزرگوں کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ اور ناظرین گرامی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا اور دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ ادب کا کرینہ ادب کا مقام ادب کا طریقہ ادب کا تقاضا یہی ہے اور پھر دیکھیے کیا مصرع اعظم صاحب نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے سو طلب کا کرینہ جو ہے وہ یہی ہے ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور وقت ہوا ہے ناظرین ہمارے سیگمنٹ خیر و عافیت کا اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں رونق افروز ہوتے ہیں محفل میں جناب رونق بھی بڑھاتے ہیں رہنمائی بھی ہماری کرتے ہیں مختلف موضوعات جو ہیں وہ ہم ان کی رہنمائی سے بھی منتخب کرتے ہیں اور خود بھی بعض اوقات ہم جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں ناظرین بھی جو ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں اس کے مطابق بھی ہم کچھ موضوعات جو ہے منتخب کرتے ہیں وہ دینی بھی ہوتے ہیں وہ سماجی بھی ہوتے ہیں عموماً دینی اور سماجی موضوعات جو ہیں لازم بات ہے ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں ماحولیاتی آلودگی جو ہے ناظرین گرامی وہ آج کا موضوع ہے اور آپ جانتے ہیں معاف کیجئے گا کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے ہمارے ہاں تو جسے کہتے ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہی جان نہیں چھوڑ رہا ہے 12 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں مگر دنیا جو ہے وہ اس وقت
آئندہ 50 سال کے آگے جو ابھی جو پچھلے دنوں کانفرنس بھی ہوئی تھی چند مہینے پہلے، وہ یہی تھی کہ 50 سال کے بعد دنیا کیا ہوگی۔ جس طریقے سے دنیا کا درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے، جہاں شدید گرمی تھی وہاں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور ہم نے اپنے جو درخت کاٹ دیے ہیں اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ اب ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بظاہر سائنسی موضوعات لگتے ہیں یا یہ ہمیں جدید دنیا کے موضوعات لگتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں، اگر آپ دین کے طالب علم ہیں، تو آپ بخوبی آشنا ہوں گے کہ صدیوں پہلے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، ان معاملات کی نشاندہی بھی ملتی ہے اور ان معاملات کے حوالے سے ہدایت بھی باقاعدہ ملتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے آج بات کریں گے کہ ہمیں دین اسلام جو ہے اس حوالے سے کیا کیا رہنمائی جو ہے فرماتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کے ساتھ تعارف سے پہلے علماء کے شیئر کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ باغوں میں تشریف لے جایا کرتے اور سائے میں کھڑے ہو کر اظہار مسرت فرماتے تھے، اور پھر وہ روایت آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ سرکار دو عالم میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو درخت کاٹتے دیکھو اس کو سزا دو، اور یہاں تک فرمایا کہ اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے لے لو۔ تو اتنی یعنی کہ درخت آپ کو محبوب تھے اور کاٹنے سے اتنی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، آپ سے دنیا آشنا ہے، ہماری بہت عزت افزائی کہ آپ وقت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ صاحب یہ گلوبل وارمنگ اور یہ سب تو جدید سائنسی علوم اور سائنسی معاملات ہیں، اور اپنا دین کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اس میں غالباً رہنمائی نہیں ملتی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، لیکن آپ فرمائیے کہ اس کی مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اس سعادت میں شریک کیا، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ بظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنسی موضوع ہے اور گویا، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کائنات کی پیدائش، آفرینش جو ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا۔ اقبال کا شعر پیش کر کے پھر میں بڑھوں گا فرید بھائی کی طرف جب واپس آؤں گا بریک سے، کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب۔ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ صوفیہ کیا فرماتے ہیں صاحب اس باب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، صوفیہ جو فرماتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے حوالے سے، وہ تو قرآن و حدیث کے ہی مطابق فرمائیں گے۔ جی یقیناً۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت یا طریقت اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ تو تصوف کی بو نہیں پا سکتا جس نے ایک سنت بھی اگر وہ ہے، اور ویسے بھی طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے۔ جی ایسے ہی۔ لیکن میں یہ عرض کروں پہلے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت والوں کو پسند فرماتا ہے، اور حدیث پاک ہے الطہور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ایسے ہی۔ تو طہارت جو ہے وہ آلودگی کی ضد ہے، آلودگی طہارت کی ضد ہے۔ جہاں آلودگی ہوگی وہاں طہارت نہیں ہوگی، جہاں طہارت ہوگی وہاں آلودگی نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ جب آلودگی ہوتی ہے، پھر وہ کسی بھی قسم کی آلودگی ہو، پولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ماحولیاتی ہو، ٹھیک ہے، وہ ایئر پولیوشن بھی ہو سکتا ہے، وہ نوائز پولیوشن گرد ہے، نوائز پولیوشن ہے، دوسرا اور وہ کچھ اور بھی پولیوشن قسم کے ہو سکتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کی پولیوشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بلکہ نفس کی تطہیر کریں گے تو ماحول کی آپ تطہیر بھی کریں گے۔ یہ جو آپ نے جب صوفیہ کا ذکر کیا آپ نے، تو اس میں جو تزکیہ نفس ہے وہ آلودگی ہی کو تو دور کرنے کا نام ہے، ظاہر ہے، تزکیہ نفس یا تصفیہ قلب۔ تو اسی طرح سے اگر باہر بھی آلودگی ہے، اس کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ بھی اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور فرمایا کہ جب ایک درخت کوئی انسان لگاتا ہے اور وہ پھلدار ہو جاتا ہے، اب اس کو پرندے بھی اس سے پھل کھاتے ہیں، انسان بھی پھل کھاتے ہیں، جب تک وہ کھاتے رہیں گے، لگانے والے اور کھانے والے دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اچھا درخت کی بڑی اہمیت اس زمانے میں بھی آئی ہے. فتح مکہ کا بھی بڑا مشہور کہ بھئی درخت کوئی نہ کاٹے اس کو, کوئی نہ کاٹے, اور احتیاط سے گزرے, فوجوں کو بھی حکم دیا تھا. اب یہ تو بالکل ہی آج کے حالات پہ منطبق ہوتا ہے تھانوی صاحب. جس طرح ہم نے اپنے وطن میں درخت کاٹے ہیں, اس کراچی شہر میں کاٹے ہیں, لاہور میں کاٹے ہیں, مری کو ہم نے آپ یہ سمجھیے کہ میدانی علاقہ بنا دیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ خالصتاً بہرحال یہ بہت ہی نااہلی ہے, اور درختوں کو تو یہ تو ایک قومی ورثہ ہے, اور انسانیت کا بہت بڑا اس میں گویا حق شامل ہے درختوں کے ساتھ. تو درختوں کا کاٹنا, دیکھیے ایک مشغلہ ہوتا ہے گھاس پہ کوئی لوگ بیٹھ جائیں تو وہ گھاس اکھاڑتے رہتے ہیں. جی جی جی. حالانکہ منع کیا ہے اس سے, اس لیے کہ یہ بھی جاندار ہے. سبحان اللہ. آپ نے بلا وجہ اس کو جو ہے اس کی حیات کو منتقل سبحان کر دیا. اللہ, سبحان اللہ. تو اس گھاس کی بھی حفاظت کریں, اس لیے کہ اس میں بھی جان ہے. سبحان اللہ. اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کاٹنا تو درکنار, اس درخت کے نیچے کے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہاں پر گندگی غلاظت بھی نہ کریں, یہ بھی نہ پھیلائیں, اس لیے کہ وہاں لوگ بیٹھنے سے قاصر ہو جائیں گے, اس کے فائدے سے محروم رہ جائیں گے, یا اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی. تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, تو یہ خالصتاً ایک مادیت چھا گئی ہے, اور ہر چیز کو بس پیسہ بنا لیا ہے کہ اس سے بھی پیسہ لیا جائے اور وہاں بنایا جائے. تو درختوں کا تو باقاعدہ ایک اویئرنس دینی چاہیے سب کو, اور درخت زیادہ سے زیادہ. اب یہ بھی ہے کہ بہرحال درختوں کو لگاتے ہوئے دیکھ لیں کہ بھئی آگے چل کے کوئی پریشانی نہ ہو. تو درختوں کی حفاظت جو ہے قومی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دینی اور روحانی ذمہ داری بھی. اور آپ, میں اگر یہ سمجھنا چاہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ قانون کیا ہے, سماج کیا ہے, لیکن آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا درخت کاٹنا؟ بالکل, وہ درخت کے جو سایہ دار ہے اور گویا کسی کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہیں ہے, کوئی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہے, اس کو بلا وجہ کاٹنا جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں نے گھاس کی مثال اسی لیے دی ہے کہ وہ گھاس کو بھی اکھاڑ, تو اس سے زیادہ کیا, بالکل بڑا بھی حیات اور جان رکھا. لیکن ہاں اگر کوئی آگے ضرورت ہے, کوئی انتہائی بشری ضرورت اس سے وابستہ ہو جائے, اس کے کاٹنے جس سے لوگوں کو آسانی اگر ان کی زندگی میں اس کو کاٹا جا سکتا ہے, اس کی گنجائش نکلتی ہے باہر. لیکن درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور قانون بننا چاہیے پاکستان میں کہ درختوں کو کوئی بھی کاٹے تو وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر کریں تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. اس بار جو پروین شاکر صاحبہ کا شعر مجھے یاد آ گیا, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, وہی جو آپ نے فرمایا کہ کاروباری مقاصد کے لیے کاٹ دیتے ہیں, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. اور آپ دیکھیے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چڑیاں اور پرندے اور طوطے اور اللہ کی مخلوق آ کر بیٹھتی ہے, گرمیوں میں سستاتی ہے, گھونسلہ بناتی ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں, صحیح. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے ماحولیاتی آلودگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب. میر کا شعر مجھے یاد آتا ہے, پھر میں قاضی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے, چلتے ہو تو چمن کو چلیے, کہتے ہیں کہ بہاراں ہے, پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں, کم کم بادو بارہ ہے. اور یہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ جو حدیث شریف شروع میں بھی شیئر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ باغوں میں تشریف لے جاتے اور سائے میں کھڑے ہو کر درختوں کے پھر اظہار مسرت فرماتے تھے. تو کیسے یہ جو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے, برباد کیا ہے اپنے ماحول کو, کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے مجھے ایک بڑی عرض کرتا ہوں, بڑی اہم بات اس درختوں کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے, آلودگی کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے کہ دیکھیے درخت جو ہیں جب تک سرسبز رہتے ہیں, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. جی ہاں, شجر تسبیح کرتے ہیں, بالکل. تو اس ایک اہم نقطہ ہے بڑا, اسے میں نہیں بھولنا چاہیے. جب ہم درخت کو کاٹ دیں گے تو اس کی سرسبزی اور شادابی کا امکان باقی نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کا جو شعر ہے, ملت کے ساتھ رابطہ ہے استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک
چیز ہے جس کو آپ کاٹ دیں یا اس کی زندگی ختم کر دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جائے. بڑا آپ نے بیان بڑا میں نے بڑا اہم بات بتا رہا ہوں میں کہ کہ اس پر کسی کا دھیان جاتا نہیں. جب ہم درخت کو کاٹتے ہیں تو اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو درخت بھی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو اس کے معاملے میں ہم بہت محتاط رہتے ہیں. پھر ان درختوں کے اندر ان پرندوں کے گھونسلے بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں جو وہ اپنے بناتے ہیں. تو جب آپ اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو گھونسلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, ان کی زندگیاں بھی ختم ہوں گی. اب یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ تسبیح سے رک جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی قبر پر کوئی پھول ڈالتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ماخذ ہے وہ حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے کھجور کی تر شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے فرمائے اور اس کو ان قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گی اور اس سے وہ عذاب دور ہوگا. اسی لیے ابھی جو حضرت نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی نا, اس کا بھی اشارہ اس طرف ہے کہ قبرستان میں جو گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کاٹنا مکروہ ہے, منع کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ تسبیح کرتی رہتی ہے تو قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تھانوی صاحب یہ بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا ہے اپنا قاضی صاحب نے, اور ہم نے گفتگو شروع کی تھی گلوبل وارمنگ سے اور وہ جو اوزون کی تہہ ہے اس میں شگاف پڑ گیا ہے, اس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے یہ وہ, لیکن آتے آتے ہم آ گئے جو انہوں نے یہ بات فرمائی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ تو بڑا عمدہ نقطہ ہے. جی ہاں, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کا چونکہ ایک معمول ہے اور بہت زیادہ اس کا ایک روایت, تو بہرحال جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے تو یقیناً ہوگا. لیکن بس یہی ہے کہ قبروں پر بھی جو ہے اگر کوئی درخت وغیرہ اگانے کا ان کے آس پاس تو یقیناً وہ درخت جو ہے ان کا سایہ بھی رہتا ہے. پھر وہی بات تسبیح جو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. تو باقی یہ کہ اب یہ پھول وغیرہ ڈالنا جو ہے یہ ذرا سا بس کوئی اختلافی ہو تو ہو, لیکن یہ کہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور سبھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لوگ احتراماً اپنی عقیدت, ہاں مطلب یہ کہ اس میں بلا اختلاف مسلک ایک عمل ہے, معمول سے بن گیا ہے. تو ٹھیک ہے اس میں. اچھا بات چل نکلی ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ جو پہنچتا ہے ہمارے پیاروں کے پاس وہ تو ہمارے صدقات خیرات اور ہماری دعائیں ہی پہنچتی ہیں. جی ہاں, دیکھیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, یہ بالکل بہت اہم بات ہے. دیکھیے جو صاحب قبر ہیں اہل ایمان مسلمان, تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب کچھ فائدہ نہیں ہے قرآن خوانی کا بھی نہیں ہے قرآن پڑھنے. یہ غلط ہے. یہ سلسلہ تو یوں سمجھیے کہ جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی, ان کو ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے ٹھیک ہے عمل کی ہی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, لیکن ایصال ثواب کے لیے منع نہیں کیا گیا. جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہی مرنے والے کو. اور آپ اگر دیکھیے اس کا ایک اینگل جو مجھے اور بھی ایک طالب علم کی حیثیت سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مثال تو میرے والد مرحوم, تو اگر میں اور میرا ایمان ہے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کی, تو میں اپنے آپ کو بھی پھر راست اس پہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا کہ بھئی اس کا جو ثواب ہے میرے والد کو ملے گا. تو یہ نسبت بھی آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے ایک مدد فراہم کرتی ہے. بلکہ بات حالانکہ موضوع سے ہٹ کے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذیلی جو کہ گفتگو آگئی. دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا نقصان بتایا بعضوں نے, یہ ہماری معاشرے کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن اسے مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اس کو شرمندہ کرتا ہے کہ تم نے مجھ پہ عمل ہی نہیں کیا, آج تمہیں کس. تو یہ بلا وجہ کی یہ من گھڑت باتیں ہیں, کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کا ثواب پہنچتا ہے, قرآن خوانی ہے تو معنی قرآن پڑھنے کے ہیں. اب یہ کہنا کہ عہد رسالت میں تھا نہیں تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ پڑھتے تھے قبروں پہ جا کے وہ قرآن ہی تو تھا. تو بہرحال یہ غلط ہے. اور یہ کہ کوئی درخت وغیرہ لگا دیا جائے سائے کے اس سے نقطہ نظر سے, اور تو یقیناً وہ مرنے والوں کو اس کا ثواب فائدہ بھی پہنچتا ہے. باقی یہ کہ قبر کے حالات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں, نیکی کا کام کریں, دعائے خیر کریں.
استغفار ان کی مغفرت کی دعا کریں, ایصال ثواب کریں, کوئی ایسے کام کے جس سے انہیں فائدہ پہنچے. یہ سلسلہ تو بہرحال ٹھیک ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو پھر تھانوی صاحب سے بھی محترم اور فرید الدین قادری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. ماحولیاتی آلودگی کا ایک اور جو پہلو ہے وہ ہے نوائز پولوشن. ناظرین آپ دیکھتے ہیں پھر ہم گاڑیوں کے ذریعے جو ہم پولوشن پھیلاتے ہیں اور دیگر طریقے سے جو گرد وغیرہ ہوتی ہے جس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے, پھر کوڑا کرکٹ جو ہے, کچرا جو ہے وہ جس طریقے سے ہم پھیلاتے ہیں اس سے تعفن پھیلتا ہے, اس سے بدبو پھیلتی ہے, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اس سے جراثیم پھیلتے ہیں. یہ بھی اسی ماحولیاتی آلودگی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے, اور اس پر بات کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. تو علماء کرام سے اس پر بات کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ ہے اور ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں دین اسلام کی روشنی میں, سیرت کی روشنی میں. اور جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا, سوال جو ہے میں نے آپ دونوں شخصیات کے سامنے رکھ دیا تھا کہ جو بالکل خالصتاً جو ہمارے مسئلہ ہے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, نوائز پولوشن, گرد کچرا پھینکنا, گندگی پھینکنا کسی بھی جگہ پہ, وہ جو کوڑا کرکٹ جگہ اکٹھا ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہے, ویسے بھی چلتے ہوئے گاڑی سے جناب یہ پھینک دینا وہ پھینک دینا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دین اسلام کی روشنی میں, اس فعل کو؟ دین اسلام کی روشنی میں تو یوں منع ہے کہ دیکھیے, جب آپ کہیں راستوں میں یا کسی کے گھر کے سامنے یا ویسے بھی ایک راہ گزر میں کہیں کوئی اس قسم کی چیز کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو وہ ویسے ہی منع ہے. اب اگر اس میں کوئی ایسی چیز آئے جس سے کہ صحت کو بھی خطرات ہو تو پھر اور شدت تو وہ اور زیادہ, کیونکہ حفظان صحت کے ہائیجینک اصولوں کے منافی اب نقصان پہنچانے کا تو نقصان تو کسی طریقے سے دین اسلام میں پہنچانے کی اجازت نہیں, آسانیاں پیدا کرنے کا کہا گیا ہے, کیونکہ شر کی تو اجازت ہی نہیں ہے, خیر کا حکم ہے, شر کا حکم تو نہیں. بالکل ایسے. تو وہ چیز کہ جو شر پھیلا رہی ہو, چاہے اس کا تعلق کچرے سے ہو یا اس کا تعلق وہ نوائز پولوشن آپ نے کہا شور شرابے سے ہو, تو قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بیان ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو کفار کا ایک شیوا یہ بھی رہا ہے کہ وہ شور مچایا کرتے تھے کہ تاکہ قرآن میں خلل پیدا ہو. تو وہ بھی شور شرابہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا, ٹھیک ہے نا, وَالْغَوْ فِيهِ, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شور مچاؤ تاکہ اس کے اندر جو خلل پیدا ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی مبارک رات میں ہم دیکھتے ہیں, کیسی مبارک رات ہیں, خاموخواہ مبارک رات تو ہے لیکن خاموخواہ اس میں آتش بازی ہو رہی ہے, پٹاخہ بازی ہو رہی ہے. اب یہ نہیں خیال ہو رہا ہے کہ کوئی مریض بھی ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, مگر اس چیز کا خیال, اور آگ لگ جاتی ہے بہت زیادہ معاملات میں. تو حضرت جی یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر ضرورت ہے کہ اس کو دینی اور روحانی بنیاد پہ بھی اور سائنسی بنیاد پہ بھی, لیکن میں دین کے حوالے سے یہ بات رہ گئی تھی تو میں یہ عرض کر دوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے, واقعے میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک بچے سے یہ کہا کہ بھائی مجھے کچھ انار ہے یہاں پہ, مجھے کچھ پلاؤ, اس لیے کہ میں تھکا ہوا ہوں. اسے پتہ نہیں تھا بچے کو کہ یہ بادشاہ ہے. بہرحال اس نے انار پیا, اس نے رس نکالا تو بڑا میٹھا تھا, اس نے بھائی بڑا اچھا ہے, اور اس نے کہا بھائی ایک اور گلاس. تو پھر اسے یہ خیال آیا کہ میری ریاست میں اتنا اچھا باغ اور اتنا اچھا انار اور میں اس سے محروم ہوں. بس اس نے سوچا کہ میں, جس کو آپ کے یہ نیشنلائزیشن ہوتا ہے, اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کو قبضے میں کروں گا اس باغ کو. اب جو تیسری مرتبہ منگایا تو اس میں فرق تھا. تو اس بچے نے یہ کہا کہ جی لایا تو اسی درخت سے ہوں اور وہی چیز ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں خرابی آئی. یہ حقیقت ہے, اعتراض نہیں ہے, میں کسی کو تانا نہیں دے رہا. میں نے گوادر کا دیکھا ابھی سمندر, وہ جو اتنا نیلا اور اتنا گویا, سبحان اللہ. لیکن اب جب یہ جا کے وہاں تفریقہ بنے گی تو اس کا حشر بھی ہم پہنچنے والے ہیں. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت نے جو بات کی ناظرین مجھے یاد آیا اس سے کہ وہ جو منہٹن ہے کا جو ایریا ہے سر, اس میں میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو $500 تھا جی وہاں پہ ہارن دینے کا جرمانہ.
$500 اور پھر میں نے اس پہ آگے کالم بھی لکھا تھا اور کئی جگہ پہ جب شکار کا سیزن نہیں ہوتا اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بریڈ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو تقریباً $70,000 یعنی کہ 70 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے اگر آپ نے کسی اس کو اپنا جانور کو مار دیا، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ مارنا شروع ہو جائیں گے تو نسل بڑھے گی نہیں. تو قدرت کی، نیچر کی اس قدر حفاظت جو ہے وہ فرماتے ہیں لوگ. اور جیسے آپ نے کہا کہ دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں کہ ایک تو نیچر کی حفاظت فرمائی جائے اور پھر نیچر کے قریب رہا جائے. جتنا قریب رہیں گے اتنا خیر ہوگی. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسی موضوع پر اپنے جو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ گفتگو اور کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، محترم علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہ دین اسلام نے جتنی باتیں بھی دی ہیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اثرات تو آج بھی ختم نہیں ہوئے. نماز کے، روزے کے، ہر چیز کے، تلاوت قرآن. لیکن ایک چیز کا فقدان جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ اگر ہمارے اندر بھی دیکھا جائے بینگ مولوی عالم، ہمارے اندر بھی اگر وہ ہے تربیت کا فقدان. تو بات یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی، یہ تو ایک جذبہ تھا، آپ نے کہا کہ بھئی فرض مجھے، لیکن یہ کہ اگر تربیت نہیں ہے، تربیت نہ ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ کہ اس کی ادائیگی کہ بھئی رکوع میں کس طرح کیسے جانا ہے، اس کے آداب، وہ جو تعدیل ارکان ہے، درست ہے، وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو تربیت کا اصل میں فقدان ہے. اور اس میں ایک لامحالہ یہ سوال عوام میں اٹھتا ہے کہ صاحب یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ علماء، دیکھیں علماء تربیت کرتے ہیں، الحمدللہ علماء نے کبھی کوئی اس میں وہ نہیں کمی کی ہے. لیکن اصل ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس میں بہت بڑا دخل ہے کہ وہ ایک اس چیز کو جو ہے ایک ماحول بنائے کہ آپ پہلے ان کے حقوق تو دیں، آپ پہلے انہیں امن اور تحفظ تو دیں. اتنا الجھا دیا ہے معاملات میں انہیں، تو ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں تب ان پہ تربیت کا اثر ہوگا. ورنہ معاف کیجئے، جب تک یہ حالات نہ ہوں کسی کی بھی تربیت کا جو ہے اثر نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں وہ رنگ نظر آتا ہی نہیں کہ جو آنا چاہیے. تھانوی صاحب نے جو بات کی ناظرین گرامی، ماحولیاتی آلودگی سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور پھر یہاں آئی کہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے. دین بھی یہی سکھاتا ہے اور اس تربیت کے لیے ایک ایسا معاشرہ جو ہے جس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے، تھانوی صاحب کی گفتگو سے بھی یہی بات سامنے آئی اور پھر جو گفتگو اپنا قادری صاحب نے فرمائی اس کا بھی لب لباب اگر اس سے اخذ کیا جائے تو یہی ہے کہ جب ایک منصفانہ دولت کی منصفانہ تقسیم پہ، وسائل کی منصفانہ تقسیم پہ ہوگی معاشرے میں تو پھر تربیت جسے کہتے ہیں نا کہ پھر زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپٹ کریں گے، زیادہ جلدی تربیت حاصل کریں گے اور زیادہ خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے گا. تو کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے. حضرت نے جو بات کی، قاضی صاحب نے جو بات کی، مجھے ظاہر کا شعر یاد آ گیا کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. کہیں نہیں جائیے گا ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، محترم ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ناظرین ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے خیر و عافیت، آج ہم نے بہت ہی عمدہ گفتگو ہمیں سننے کو ملی محترم قادری صاحب کی طرف سے اور تنویر الحق تھانوی صاحب کی طرف سے. مختلف جو اس کے پہلو ہیں ماحولیاتی آلودگی کے، پھر اس میں قاضی صاحب کی موجودگی میں لازم بات ہے کہ جو روح کی آلودگی ہے اس کا بھی ذکر ہوا. صرف ماحول کثیف نہیں ہوتا ہے، روح بھی کثیف ہوتی ہے. صرف ماحول کو لطیف نہیں کرنا ہے، روح کو بھی لطیف کرنا ہے. روح لطیف ہوگی تو روح کے درجے بلند ہوں گے اور یہ جو لطیف روح ہے یہی پھر ماحول کو بھی خوبصورت بنائے گی. اور ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ جیسے تھانوی صاحب نے فرمایا کہ وہ حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ عوام جو ہے وہ ریسیپٹیو ہو جائیں، ان کو اتنی آسانیاں فراہم کریں کہ وہ خود بخود حسن و خوبی اور خیر کے رستے کی طرف چلتے چلے جائیں. علامہ صاحب پھر درخواست کی جائے اپنا قادری صاحب سے دعا کے لیے جناب آخر میں. میں
دعا سے قبل میں ایک شعر عرض کر رہا ہوں مگر وہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا ہے آپ کی باتوں کی روشنی میں کہ غوطے تو لگائے زمزم میں پر غرق ہیں حب دنیا میں پانی نے بدن کو پاک کیا اب جان کو طاہر کون کرے کون کرے کون دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں جو کچھ گفتگو ظاہری اور باطنی آلودگی کے حوالے سے کی گئی ہے اے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی آلودگیوں کو ہم سے دور فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن کو پاک فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما اور ہمیں پاک اور صاف ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب زادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے وقت نکالا، کیا عمدہ گفتگو فرمائی. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت ہی عمدہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یقیناً ہمیں بھی ہمارے ناظرین کو بھی. ناظرین گرامی، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور جیسے کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ بہت ہی دیانتداری، خلوص، ایمانداری اور دردمندی کے ساتھ ہم یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں. ابھی یا کسی پچھلے پروگرام میں تھانوی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ لازم بات ہے کہ آپ کو ایک ہوسٹ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے علماء حضرات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر ایک پوری ٹیم ہے. ہمارے یہ دوست جو ہیں جو کیمرے پر ہیں، ہمارے لائٹ مینز ہیں، ہمارے دیگر احباب ہیں، پھر جو ہمارے پروڈیوسرز وغیرہ ہیں، تو ایک پوری ٹیم ہے اور سب کے سب میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باقی کاموں سے ایک الگ کام ہے اور ایک ہدیہ ہی ہے جو آپ کو مل جائے سو مل جائے، ورنہ یہ ہے کہ ایک نیک نیتی ہے اور دین کی خدمت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا جائے. اسی لیے مضامین بھی ایسے لے کے آتے ہیں ناظرین گرامی جو خیر کے مضامین ہو، جس سے خیر جو ہے وہ پیدا ہو سکے. اور بس یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے درگزر فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور آپ جانتے ہیں کہ تحفہ خیر میں ناظرین گرامی علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. خوش آمدید علامہ صاحب. اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو وظائف ہیں، جو عملیات ہیں، جو ذکر اذکار ہیں اور جو مسنون ذکر اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان پر بات ہوتی ہے. مگر پچھلے کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ایک بڑا اہم مسئلہ جو معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جعلی اور 2 نمبر برا سا لفظ ہے لیکن بہرحال 2 نمبر بابے اور عامل کے نام پہ کاروبار جو ہے یہ لوگوں نے کھول رکھے ہیں. تو صحیح عالم کی جو پہچان کیسے ہو تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسان عمل بھی کرے، اس حوالے سے ریاضت بھی کرے اپنے کام کے حوالے سے، جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور ساتھ میں باری تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں، مقدس آیات کی روشنی میں، مقدس کلمات کی روشنی میں اسے ملتی رہے. حضرت وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں جہاں کل چھوڑی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہچان پہ بات ہو رہی تھی خاص. سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. ایک تو دیکھیے شاہ صاحب، ہم نے بات کر دی کہ ایک کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی کہ بندہ جیسے عطائی ڈاکٹر سے آپ دوائی لینا پسند نہیں کرتے، آپ کتنے غریب ہوں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے بھاگتے ہیں. دھوکے میں ہی آپ گئے تھے، آپ کی غرض و ضرورت لے گئی تھی. جو ہی چھاپا پڑتا ہے لوگ ہیلتھ والے آتے ہیں، پتہ لگتا ہے اور نہیں بھائی یہ تو بندہ غلط تھا. اور ایسے بے شمار ہیں. سیم اسی طرح جیسے 2 نمبر ڈاکٹری چل رہی ہے تو یہ تو پھر بہت ہی کھلا میدان ہے. اس میں تو آپ کہیں تھڑے پہ بیٹھ جائیں، دیوار پہ چوکنگ کرا کے، اخبار میں اشتہار دے کے آپ بیٹھ جائیے. دیہاتوں گاؤں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں تو اس کے لیے بڑے پردے حجابات موجود ہیں. لوگوں بیچاروں کی ایکسیس نہیں سادگی میں، اور اس میں اپنے الٹریٹ ہونا اور ناواقف ہونا اور بے خبر ہونا اور پھر غرض مند اور ضرورت مند ہونا، یہ ساری چیزیں کھینچ کے بندے کو گھسیٹ کے لے جاتی ہیں. تو آپ ایک تو یہ طے ہے، پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ جو شخص شریعت کو نہیں جانتا، عالم نہیں ہے شریعت کا،
بہت بڑا میں کوئی مجتہد یا امام نہیں کہہ رہا، بقدر ضرورت دین اور شریعت کو اگر نہیں جانتا اور آپ اس کے پاس دین کے نام پہ چلے گئے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں علم و بات جے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، اور وہ پھر خود نہیں مرے گا، خود تو ڈوبے ہیں صنم، دوسرے کو بھی ڈوبیں گے، وہ دوسروں کی تباہی کا بھی ذریعہ بنے گا، اس لیے منع کیا گیا اس سے۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ صرف عالم ہو شریعت کا یا شریعت پر عمل بھی کرتا ہو؟ اگلا سٹیپ آ گیا، چونکہ اس شریعت پر جب تک وہ عامل نہیں ہے، عمل نہیں کرتا اور شریعت مطہرہ کا بظاہر آپ کو پابند نظر نہیں آتا تو یہ دوسری کسوٹی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بے شک وہ عالم بھی ہو، ہاں ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، عامل نہیں ہے، عمل کے حساب سے شریعت پر شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، تو اولیاء اللہ کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، شریعت کے بغیر طریقت ممکن ہی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا اجماع ہے، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا با یزید بستامی، سیدنا غوث اعظم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، سیدنا امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ، سب کہتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہو یا پانی پہ چل رہا ہو، اگر شریعت کا مخالف ہے، مکھی ہو سکتی ہے، لکڑی کی چوب ہو سکتی ہے، اللہ کا ولی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی پہ تیر جانا، یہ تو لکڑی چپٹی بھی تیر جاتی ہے، اور ہوا میں اڑ جانا مکھی بھی اڑ جاتی ہے۔ اصل کمال کیا ہے کہ محال است سادی کے راہ صفا، تواں رفت جز در پے مصطفیٰ۔ اگر میں کہوں کہ شعبدہ باز اور جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ کے ظاہر ہے اس طرح آپ کی رہنمائی اور گائیڈنس بھی پھر نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کو ڈی ٹریک کرے گا اور کسی غلط راستے۔ بڑی عمدہ بات کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو آپ نے نقطہ بیان فرمایا تو یقیناً یہ بہت ہی رہنمائی کرتا ہے اور بہت آسانی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ گاؤں میں ہیں، آپ محلے میں ہیں، تو آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کنیا نمازہ پڑھتا ہے، کیسی اس کی نظر ہے، کی کھاندہ ہے، کنے روزے رکھتا ہے۔ بلکہ آج تک یہ ہے کہ وہ دل کی نماز پڑھتا ہے، اندر کی نماز پڑھتا ہے، میں فلاں جگہ نماز پڑھتا ہوں، یہ کوئی معیار، کوئی چکر، یہ سب چکر بازی ہیں، بالکل دھوکہ ہے۔ نماز وہی ہے جس کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، جو علت قرۃ عین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا، اور جو پہچان بیان فرمائی ہے علامہ صاحب نے جعلی عاملوں اور بابوں کی، اور پھر اہل علم کی، اور اہل علم بعمل کی، اور شریعت کے حوالے سے جو بات کہی ہے، تو میرے خیال میں بہت ہی آسانی پیدا ہوگی۔ اب ہم بڑھیں گے تو آج چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا بچا ہے، لیکن لوح قرآنی کے لیے ذرا زیادہ وقت چاہیے، تو حضرت لوح قرآنی کو کل رکھیں گے۔ آج اگر میں چاہوں گا جب میں واپس آؤں تو اسی حوالے سے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کو حق کی پہچان کرنی ہے، تو حق کی پہچان کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ حق اور شر یا حق اور اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، صبح کاذب اور صبح صادق کے بارے میں، تو کیا وظیفہ کریں کہ سچ آپ کے اوپر کانٹا، دن اور رات، حق اور باطل کھل کے سامنے آ جائے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ جاننے کی کوشش کریں گے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر، اور گفتگو اس موڑ پر آ گئی تھی ناظرین گرامی کہ ہم علامہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ایسا وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا جائے کہ جس سے بعض اوقات جب آپ کسی وسوسہ ہوتا ہے ذہن میں، یا ایک جو جسے کہتے ہیں نا جھٹ پٹے کسی جو کیفیت ہوتی ہے، تو چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں۔ اچھا، یہ نقطہ اس لیے بھی میرے ذہن میں آیا کہ یہ ہر موقع پہ، کسی بھی موقع پہ آسانی فراہم کر سکتا ہے حق کو اور سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت اس حوالے سے فرما دیجیے۔ دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی، صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے پڑھی کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباع، پھر اسے مان لینے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، سبحان اللہ۔ وارزقنا اجتنابا، پھر اس سے بچ جانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک تو یہ ہمیں ٹارگٹ دیا آپ کو، یہ تمیز، یہ شعور، پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کا طریقہ جو مسنون شریعت میں ہے، یہ اگر آپ ایک دفعہ پھر دہرا دیجئے، ویسے تو چل بھی رہی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے حق سامنے اور ہم وہاں بھی
تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا اور بعد ہوتا، میں ساری عمر روتے گزار دیتے ہیں. حق سامنے ہو ٹھیک ہے. اور پھر آپ اسے پہچان لیں اور پھر مان لیں. سبحان اللہ. تو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر یہ کیفیت اس طرح باطل کے بارے میں بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس میں رہنمائی بھی ہے، دعا بھی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے درست. مومن کے لیے، مسلمان کے لیے خاص طور پہ، ہر انسان کے. پھر جو راستے دیے اس کے لیے وہ سب سے پہلا اللہ سے مشورہ ہے، جسے استخارہ کہتے ہیں جی ہاں. شریعت میں. جی ہاں. اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا صحابہ کو، امت کو. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام استخارہ ہمیں یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھاتے ہیں، اتنی اہمیت کے ساتھ. اللہ سے مشورہ کیجئے، 2 رکعت نفل پڑھیے، دعا استخارہ کیجئے. آخری جو 4 کل ہیں اس میں سے سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 صورتیں ملائیے، رات کو سونے سے پہلے، اور پھر دائیں کروٹ سو جائیے. پھر اللہ سے کہیے اللہم یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا علیم علمنی. یہ دعا کیجئے، اپنا مقصد دل میں رکھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، التجا کیجئے، وہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، آپ کو رستہ دکھائے گا، آپ کو انڈیکیشنز، اشارے خواب میں ہوتے ہوئے کسی طرح ملیں گے. پھر آپ کسی صاحب علم سے اس کی تعبیر پوچھے، اول تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ جو دعا استخارہ آپ نے فرمائی، یہ بھی ایک مرتبہ اگر دہرا دیجئے دوبارہ. اللہم یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، یا عالم و علمنی. یہ الفاظ آپ پڑھتے ہوئے، لیکن دعا استخارہ جو مسنون ہے ذرا سی طویل ہے، وہ اکثر وظائف کی کتابوں میں پوری موجود ہوتی ہے. اس کو آپ اس کے مطابق دیکھ کے پڑھ لیں، ریڈنگ کر لیں. لیکن وہ جو کل ہیں وہ تو آپ نے نفل نماز کی صورت میں پڑھنے ہیں. 2 نفل استخارہ کے آپ نے پڑھنے ہیں اللہ سے رہنمائی کے حصول کے لیے، اس اپنے خاص مقصد کے لیے، تو آپ کو رہنمائی ملے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے طہارت ظاہری و باطنی اختیار کرنی ہے تاکہ وہ فراست ایمانی جو مومن کا خاصہ ہے آپ کے قلب میں آ جائے. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھے. جب وہ نور آپ کے قلب میں آ جاتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، پھر کھل جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ حق ہے، یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک. اور حضرت اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو استخارے کا معاملہ ہے، جو دعا آپ نے فرمائی، یہ چاہے رشتے کا معاملہ ہو، چاہے پارٹنرشپ کا معاملہ ہو، چاہے کیریئر کے انتخاب کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، سفر کا معاملہ ہو، چھوٹا بڑے سے بڑا، دینی دنیا، ہر معاملے میں آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. ناظرین گرامی، کل جب ہم آئیں گے انشاءاللہ العزیز تو پھر ہم لوح قرآنی پر بات کریں گے، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اور پھر اس کے ادب آداب، اور پھر جو حروف لوح قرآنی پر ہم دیکھتے ہیں ان حروف کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے، اس پر ہم بات کریں گے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے. باری تعالیٰ سے بھی یہی درخواست ہے کہ کوئی غلطی، کوئی تقصیر ہو جائے تو اس سے درگزر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.